बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक बेहतरीन और बाबरकत शुरुआत अल्लाह के नाम से ही होती है। बिल्कुल। तसव्वुर करें, मतलब हम एक बिल्कुल अंधे और तारीक कमरे में खड़े हैं। जी, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, ना कोई सिमत मालूम है, ना ये अंदाजा है कि वक्त क्या हुआ है, और मतलब ये भी नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद अशिया कैसी हैं। एक मुकम्मल तारीकी। हाँ, और फिर अचानक कोई एक स्विच दबाता है और रोशनी हो जाती है। एकदम से हर तरफ रंग नमूदार होते हैं, दाएं बाएं और ऊपर नीचे के अबाद वाजे होते हैं। सही, और चीजों की गिनती समझ में आने लगती है। जी जी, और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक बकायदा महसूस होने लगती है। यानी जो दुनिया एक लम्हे पहले तक बिल्कुल बेमानी और मुबहम थी, वो अचानक एक मुनज़्ज़म हकीकत में तब्दील हो जाती है। वाह, ये रोशनी की तमसील वाकई बहुत गहरी है। आज के माखज़ में अरबी से उर्दू सीखने के हवाले से एक बहुत दिलचस्प जायजा मौजूद है। जी, और ख़ास तौर पर उनका 18वां सबक, जिसमें अस्माउल अलवान यानी रंगों और दीगर चीज़ों के नाम बताए गए हैं। बिल्कुल। तो बातचीत की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से तारीक कमरे में रोशनी पड़ने पर सबसे पहले हमारी नजर जाती है, यानी किसी भी चीज की ज़ाहिरी शक्ल और उसका रंग। सही। देखें, रंग कायनात की सबसे बुनियादी बसरी पहचान है। इंसानी आँख और दिमाग सबसे पहले रोशनी और तारीकी के तज़ाद को महसूस करते हैं। ब्लैक एंड वाइट। जी, और इसीलिए दुनिया की हर कदीम ज़बान में सबसे पहले जो अल्फाज वज़ा हुए वो स्याह और सफ़ेद के लिए थे। अरबी में भी इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मैंने भी नोटिस किया। हम देखते हैं कि अबियदू यानी सफ़ेद और उसका मुतज़ाद अस्वदू यानी स्याह, ये वो बुनियादी स्तूतून है जिन पर रंगों की पूरी इमारत खड़ी है। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे सामने फितरत के वो रंग आते हैं जो हर इंसान के रोज़मर्रा मुशाहदे का हिस्सा हैं। जैसे खून या आग का रंग अहमरू यानी सुर्ख, नबातात और दरख्तों का रंग अखज़रू यानी सब्ज। जी, और आसमान और समंदर की वसअतों को बयान करने के लिए अज़रकू यानी नीला, और सूरज की चमक जैसा अस्फरू यानी पीला। ये बुनियादी रंग तो मतलब एक मुसव्वर के पैलेट की तरह है ना, जिनसे बाकी कायनात रंगी जाती है। लेकिन जब मैं इससे आगे की फहरिस्त पढ़ रही थी तो एक चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया। अच्छा, वो क्या चीज़ थी? वो ये कि जब इंसान के मुशाहिदे में वुसअत आती है और वो पेचीदा रंगों की तरफ जाता है, तो वो ज़बान के लिए नए अल्फाज आसमान से नहीं लाता, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुस्तार लेता है। कोई मिसाल? जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर सोने को अरबी में ज़हब कहा जाता है, तो इसी से सुनहरे रंग का नाम ज़हबियन बन गया। इसी तरह माल्टे या ऑरेंज को बुर्तुकाल कहते हैं, तो इस रंग का नाम ही बुर्तुकाली पड़ गया। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ ना? और गुलाब के फूल यानी ज़हरा से ज़हरियोन यानी गुलाबी रंग बन गया। ये ऐसा ही है कि इंसान ने कुदरत के कैनवस से रंग चुराए और उन्हें अपनी ज़बान के फ्रेम में सजा लिया। ये मुशाहिदा बहुत कमाल का है, और ये लिसानी इर्तिका की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। अब देखें, जब हम रमादियुन यानी सिलेटी या ग्रे कलर की बात करते हैं तो उसकी जड़ रमाद यानी राख में है। ओ, रमाद का मतलब राख है? जी बिल्कुल। तो जुबान ने महज एक रंग का नाम नहीं दिया, बल्कि दिमाग में एक पूरी बसरी तस्वीर खींच दी कि ये रंग जली हुई लकड़ी की राख जैसा है। जबरदस्त। हम कह सकते हैं कि अरबी के ये अल्फाज हमें उन लोगों के माहौलियाती और जोग्राफियाई हक़ाइक़ बताते हैं जिन्होंने ये ज़ुबान तख्लीक की। ये इंसान और फितरत के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है। वाकई, मतलब जिसके पास राख या सोने का तसव्वुर नहीं होगा, उसके पास इस मखसूस रंग को बयान करने का लफ्ज़ भी शायद इतनी आसानी से वज़ा ना हो। ऐसा ही है। ये बात तो जहन के कई दरीचे खोलती है। अच्छा, अब फर्ज करें कि उस अंधे कमरे में रोशनी हो गई और रंगों के जरिए हमने चीजों को पहचान लिया, लेकिन कायनात में महज वजूद काफी नहीं होता। सही बात है, हर वजूद की कोई ना कोई जगह होती है। तो फितरी तौर पर हमारा अगला कदम स्पेशल अवेयरनेस यानी जगह और मुकाम के तयन की तरफ उठता है। हमें ये जानना है कि हम कहाँ खड़े हैं और बाकी चीजें हमसे कितनी दूर हैं। और यहाँ अरबी ज़बान का वो मुनज़्ज़म और रियाजियाती पहलू सामने आता है जो इसे दुनिया की कई दूसरी ज़बानों से मुमताज़ करता है। वो कैसे? देखें, जब हम फासलों को नापते हैं तो दरअसल हम अपने आप को कायनात के मरकज़ में रख कर देख रहे होते हैं।
بالکل، اسی لیے جگہ بتانے کے لیے عربی میں باقاعدہ اشارے موجود ہیں۔ قریب کے لیے حاذا یعنی یہ، اور جگہ کے لیے ہنا یعنی یہاں استعمال ہوتا ہے۔ جی، اور دور کے لیے ذالکا یعنی وہ، اور ہناکا یعنی وہاں۔ یہاں تک تو ایک عام زبان کا خاکہ نظر آتا ہے، لیکن جب میں اس گرامر کی تفصیلات میں گئی تو ایک تصور سامنے آیا جسے تثنیہ یا ڈیول کہا جاتا ہے، اور سچ بتاؤں یہ واقعی ایک دنگ کر دینے والا تصور ہے۔ تثنیہ کا تصور واقعی بہت منفرد ہے۔ ہاں، کیونکہ ہندی، اردو یا انگریزی جیسی عام زبانوں میں کوئی چیز یا تو واحد ہوتی ہے سنگولر، یا پھر ایک سے زیادہ یعنی جمع پلورل، لیکن عربی میں بالکل دو چیزوں کی تخصیص کے لیے ایک الگ لفظ ہے۔ جیسے حازانی۔ بالکل، ہازانی یعنی یہ دونوں۔ یہ مجھے محض ایک گرامر کا اصول نہیں لگا، بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا فلسفہ محسوس ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا، یہ واقعی زبان کا ایک بہت ہی فلسفیانہ زاویہ ہے۔ اگر ہم کائنات پر غور کریں نا تو فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ جوڑوں کی شکل میں موجود ہے۔ جیسے دن اور رات۔ جی، دن اور رات، مرد اور عورت، زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، یہاں تک کہ آپ انسانی جسم کو دیکھیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ ارے ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ تو زبان نے اس فطری جوڑے کے تصور کو اپنی ساخت کا باقاعدہ حصہ بنا لیا ہے۔ جب حازانی کہا جاتا ہے تو الگ سے 2 کا ہنسا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لفظ کے اندر ہی جوڑے کا تصور مفقل ہے۔ یہ تو زبان کی نفاست ہے کہ وہ انسانی تجربے کی اس بنیادی اکائی کو باقاعدہ تسلیم کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت ہی منطقی اور فطری نظام ہے۔ اچھا، فاصلے اور تعداد کی اس باریکی کے بعد کائنات کے نقشے میں اگلی چیز سمتیں ہیں۔ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کا علم ہونا چاہیے۔ ہمارے حوالوں میں سمتیں بتائی گئی ہیں: فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، امامہ سامنے، اور خلف پیچھے کے لیے۔ اسی طرح یمین دائیں اور یاسار بائیں طرف۔ صحیح۔ ان سمتوں پر غور کرتے ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی۔ ماخذ میں سامنے یعنی امامہ کے مقابلے میں پیچھے کی سمت یعنی خلف کو ایک وسیع زاویے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ مطلب سامنے تو صرف وہ ہے جہاں ہماری نظر جا رہی ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کا پورا وسیع احاطہ خلف ہے۔ دائیں بائیں سب کچھ جو پیچھے ہے وہ خلف میں آ جاتا ہے۔ یہ بالکل انسان کے جسمانی تجربے کی عکاسی ہے۔ تو ہم نے دنیا کو رنگوں میں دیکھ لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ چیزیں ہمارے آگے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں ہیں یا بائیں۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ چیزیں کیا ہیں اور کہاں ہیں تو انسانی ذہن قدرتی طور پر ایک اور کام کرتا ہے۔ گننے کا کام۔ جی، ہم چیزوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم حقیقت کو عادات کے پیمانے پر ماپتے ہیں۔ اور گنتی کے بغیر انسانی تہذیب، تجارت یا سائنس کا تو کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم بنیادی گنتی کو دیکھیں تو وہ بہت مانوس ہے۔ واحدن یعنی 1، اسنانی یعنی 2، ثلاثتن یعنی 3، اربعتن یعنی 4، اور ایسے ہی چلتے ہوئے عشرتن یعنی 10 تک۔ جی، 1 سے 10 تک کی گنتی۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم ہر لفظ کو رٹیں، اگر ہم بڑی دہائیوں کی طرف جائیں تو ایک کمال کا ریاضیاتی اور منطقی پیٹرن سامنے آتا ہے۔ ہاں، وہ روٹ ورڈز والا کمال۔ بالکل۔ آپ نے ثلاثہ یعنی 3 سیکھا تو 30 کے لیے بس اس کی بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے اسے ثلاثون بنا دیا گیا۔ اربعتن یعنی 4 سے اربعون یعنی 40 بن گیا۔ خمستن سے خمسون۔ یعنی ایک بار انسان کو بنیادی سانچہ سمجھ آ جائے تو وہ خود بخود آگے کی عمارت تعمیر کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہی سامی زبانوں یعنی سیمیٹک لینگویجز کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی بنیاد روٹ ورڈز یا مادوں پر ہوتی ہے۔ الفاظ بکھرے ہوئے جزیرے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ذہن ایک پیٹرن کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے لاکھوں تک جیسے مئات و الفن تک گننا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ یہ پیٹرن دماغ میں ایک ربط پیدا کرتا ہے جس سے منطقی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک لاجواب نظام ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے ان چیزوں کو ماپا جو مادی ہیں، لیکن کائنات کا ایک ایسا پہلو بھی ہے جو نظر نہیں آتا، جسے چھوا نہیں جا سکتا، مگر وہ ہم سب پر حاوی ہے۔ آپ وقت کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، میں بات کر رہی ہوں وقت کی۔ عربی میں اسے الساعۃ کہا گیا ہے،
اور جب میں گھڑی اور وقت سے جڑے الفاظ کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک ایسا لفظ سامنے آیا جس نے مجھے لفظی طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ ارے، میرے خیال میں آپ کا اشارہ گھڑی کی سوئیوں کے نام کی طرف ہے۔ جی جی بالکل، مطلب گھڑی کے ڈائل کو مینا یون کہتے ہیں، گھنٹے کو ساعتن اور سیکنڈ کو ثانیتن۔ یہاں تک تو سب نارمل لگتا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیوں کو عربی میں اقارب الساعت کہا گیا ہے اور ایک سوئی کو العقرب کہتے ہیں۔ میں نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عقرب کا اصل مطلب تو بچھو ہے۔ جی، بچھو۔ وقت کی سوئی کو بچھو کا ڈنگ کہنا یہ ایک بہت ہی ہیبت ناک، طاقتور اور بے رحم استعارہ ہے۔ عام طور پر انسان وقت کو بہتے ہوئے پانی یا اڑتے ہوئے پرندے سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن بچھو یہ بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے، اور یہ عربی ثقافت کے ماحولیاتی شعور اور وقت کے تئیں ان کے رویے کی ایک انتہائی گہری عکاسی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، صحرائی زندگی میں بچھو ایک حقیقی خطرہ ہے جو اچانک وار کرتا ہے۔ وقت کو بہتا ہوا دریا کہنا ایک رومانوی تصور ہے، لیکن اسے عقرب کہنا ایک دل حقیقت پسندانہ رویہ ہے۔ اوہ، تو وہ اسے ایک مستقل خطرے کے طور پر دیکھتے تھے۔ بالکل، گھڑی کی سوئی جب ٹک ٹک کر کے آگے بڑھتی ہیں تو عربی زبان کے تصور میں وہ محض وقت نہیں بتا رہی، بلکہ وہ ہر سیکنڈ میں انسان کی زندگی کے محدود وقت پر ایک ڈنک مار رہی ہیں۔ یا خدا! ہر گزرتا سیکنڈ زندگی کو کم کر رہا ہے۔ یہ انسان کو جگانے والا استعارہ ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے اور اس کا ڈنک مسلسل چل رہا ہے۔ سچ کہوں تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان سوئیوں کی درجہ بندی بھی تو کمال ہے۔ جی، صغرا، وسطی اور کبرا۔ ہاں، چھوٹی سوئی جو گھنٹے بتاتی ہے اور بظاہر سست رفتار ہے اسے الاقرب الصغرا کہا گیا ہے۔ منٹ بتانے والی درمیانی سوئی الاقرب الوسطی ہے، اور سب سے بڑی سوئی جو سیکنڈ بتاتی ہے اور سب سے تیز بھاگتی ہے اسے الاقرب الکبرا کہا جاتا ہے۔ صوتی لحاظ سے یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں۔ بالکل، صغرا، وسطی، کبرا، ان الفاظ میں صوتی طور پر ایک عجیب سی روانی اور ترنم ہے۔ مطلب مفہوم اتنا سخت کہ وقت ڈنک مار رہا ہے، لیکن ادائیگی اتنی خوبصورت کہ کانوں کو بھلی لگے۔ اور یہی تو زبان کا وہ جادو ہے جو متضاد خیالات کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ الفاظ بولنے والے کے لاشعور میں وقت کی قدر و قیمت کا احساس بٹھا دیتے ہیں۔ اچھا، وقت کے ان چھوٹے پیمانوں یعنی سیکنڈز اور گھنٹوں کی بات کرنے کے بعد اب اگر ہم تھوڑا زوم آؤٹ کریں اور بڑے کینوس پر دیکھیں تو وقت کا ایک اور بڑا چکر نظر آتا ہے جسے ہم سال کے موسم یعنی فصول السنہ کہتے ہیں۔ موسم دراصل انسان کے لیے وقت کے گزرنے کا سب سے پہلا اور سب سے فطری اشاریات ہے۔ جدید کیلنڈر تو بہت بات کی جاتا ہے نا؟ جی بالکل، اور عربی میں چاروں موسموں کا جو تعارف دیا گیا ہے وہ بہت سادہ مگر جامع ہے۔ جیسے ربی اور صیف۔ ہاں، بہار کے لیے کہا گیا فصل الربی، اور اس کی وضاحت ہے کہ یہ بہت خوبصورت موسم ہے، ھذا فصل جمیل جدا۔ پھر فصل الصیف یعنی گرمی، جو کہ بہت گرم موسم ہے، ھذا فصل حار جدا۔ اور سردی کے لیے الشتاء۔ جی، فصل الشتاء یعنی سردی جو کہ انتہائی سرد ہے، ھذا فصل بارد جدا۔ یہاں تک تو ایک سیدھا سا بیان چل رہا ہے، لیکن خزاں کے موسم یعنی فصل الخریف کی جو تعریف کی گئی ہے اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ خزاں کا تصور تو ویسے بھی بہت سی ثقافتوں میں مختلف رہا ہے۔ بالکل، مطلب ہم عموماً خزاں کو محض پت جھڑ کا موسم سمجھتے ہیں جہاں پتے پیلے ہو کر گر رہے ہیں، ایک رومانوی سا منظر۔ جی، شاعری میں بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ لیکن یہاں خزاں کی تعریف کی گئی ہے، ھذا فی بدایت البرد و نہایت الحر، یعنی یہ سردی کی شروعات اور گرمی کی انتہا ہے۔ خزاں کو محض پتوں کے گرنے کے بجائے درجہ حرارت کے ایک تغیر، ایک ماحولیاتی جنگ یا گرمی اور سردی کے درمیان ایک پل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ زبردست، اور یہیں سے ہمیں اس معاشرے کے حقیقی مسائل اور ان کے مشاہدے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحرائی معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ قدیم صحرائی معاشروں میں بقا کا دار و مدار ہی اس بات پر تھا کہ آپ ماحولیاتی تبدیلیوں کو کتنی جلدی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے لیے خزاں کسی رومانوی شاعری کا موضوع نہیں تھا جہاں پتے گرتے دیکھے جائیں، کیونکہ صحرا میں ویسے بھی درخت کم ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو بہت لاجیکل بات ہے۔
ان کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب جھلسا دینے والی گرمی ٹوٹ رہی ہے اور ہمیں آنے والی کڑاکے کی سردی کے لیے خیموں اور خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ زبان اپنے لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے خود کو ڈھال لیتی ہے۔ کیا شاندار تجزیہ ہے یہ! مطلب زبان دراصل بقا کا ٹول تھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم اس تاریک کمرے سے نکلے اور زبان کی روشنی میں آئے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انسان نے راکھ اور سونے سے رنگوں کے نام نکالے۔ جی، اور ہازانے کے ذریعے دنیا کو جوڑوں میں دیکھا۔ بالکل، ہم نے ہازانے کی صورت میں کائنات میں موجود جوڑوں کو زبان میں قید کیا۔ سمتوں کی بات ہوئی، گنتی کے ریاضیاتی پیٹرن دیکھے اور وقت کو ایک بچھو کے ڈنک کے طور پر محسوس کیا۔ اور خزاں کو موسموں کے درمیان ایک ماحولیاتی پل کے طور پر سمجھا۔ ہاں، یہ سب اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ زبان کی کوئی بھی کتاب محض الفاظ کی فہرست نہیں ہوتی، بلکہ یہ کائنات کو سمجھنے کا، اسے محسوس کرنے کا ایک پورا ماڈل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس اندھیرے کمرے میں جو روشنی آج ہم نے زبان کے ذریعے جلائی ہے، یقیناً اس نے ارد گرد کی دنیا کو کچھ نئے، گہرے اور معنی خیز رنگوں میں دکھایا ہوگا۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔